बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और अमेरिका से आने वाली कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों और पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, क्या इमरान ख़ान की जो अज़मत है, जो आलमी सतह पर उसकी लीडरशिप की अहमियत है, उसकी दूसरी बड़ी गवाही एक बार फिर अमेरिका से आने वाली है। और इस हवाले से कौन सी दस्तावेज़ात ओपन करने के ऑर्डर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो अमेरिकी CIA के एक बड़े मुबैना एजेंट थे, उन्होंने कुछ ईमेल्स की थी और उनमें इमरान खान के हवाले से बज़ाहिर तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू है, चूँकि इमरान खान 2018 का इलेक्शन उन दिनों में जीत रहे थे, तो उसी हवाले से तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान, इमाम खुमैनी, एर्दोगान, शी जिनपिंग और प्यूटन से भी बड़ा ख़तरा है अमरीकी और इसराइली मफादात के लिए या आलमी अमन के लिए। इस हवाले से अब एक उसी जो अपना अमरीकी मुबैना एजेंट है CIA का, उसकी जो ईमेल्स और दीगर दस्तावेज़ात हैं वो ओपन करने के ऑर्डर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। ये क्या मामला है, ये पूरी तफसील आज हम आपको बताएंगे और साथ कुछ पेश गोइयाँ भी। नादरीन, फार्म 47 वाली हुकूमतें 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए इतनी स्पीड पकड़ चुकी हैं और सानहा मुरीद के जैसी हर मुखालफत को बिलडोज कर देने वाली अपनी पॉलिसी ने इन हुकूमतों के ब्रेक फेल कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो मौजूदा सेटअप है एक बहुत ही तबाहकुन तसादुम की तरफ जा रहा है। और ये एक ऐसा खौफनाक हादसा होगा कि जिसमें इस पूरे सिस्टम के चीथड़े उड़ जाएंगे। नादरीन, ये तबाहकुन पेश गोइयाँ की हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर और अल्लाह वालों ने, और कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंजाम भी बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की तरह अचानक मौत यानी सियासी मौत, सडन डेथ की सूरत में होने जा रहा है और होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पेशगोई भी की जा रही है कि कैदी नंबर 804 के साथ पाकिस्तानी डीप इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ताकतवर तरीन शख्सियात अब मुस्तकिल राबते में आ चुकी हैं और मुल्क अचानक उस ट्रैक पर भी चढ़ सकता है जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। नाज़रीन, ये दावा किया गया है कि हुक्मरान बड़ा धोखा खाने वाले हैं। ये धोखा किस से और कब खाना पड़ेगा, ये भी इंतहाई चौंका देने वाली और सनसनीखेज़ पेशगोई है। ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे भी बड़ी कि इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने वाले पुरअसरार मुलाकाती कौन हैं और किन उमूर पर मामला तय किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी इंतहाई चौंका देने वाली सूरत हाल माहिरीन इल्म नजूम और रूहानी अलूम वालों ने बयान किए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ चौंका देने वाली आलमी ख़बरें भी हैं। जो एक ख़बर हम आपको थोड़ा इशारा शुरू में दे चुके हैं, उसकी डिटेल भी बताएंगे। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके ही 25 करोड़ आवाम के और इमरान खान के मिशन पर कारबंद है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इस हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। इसी तरह हमने चिराग से चिराग जलाकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी और नाउमीदी का तोड़ करना है। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी मुख्तलिफ बयानात देती रही हैं। पहली बड़ी ख़बर कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हर तरह के बयानात और इक़दामात कर रही हैं, लेकिन
الیکشن کمیشن نے کبھی انہیں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزام میں طلب نہیں کیا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی جو شعلہ بار تقریر ہے اس کے بعد انہیں کل الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ بروز جمعۃ المبارک الیکشن کمیشن میں پیش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے متعلقہ امیدوار ہیں ضمنی الیکشن میں، انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ناظرین صرف پی ٹی آئی کو انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام میں نشانہ بناتا ہے، جس سے آپ ضمنی الیکشن کے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہونے کے جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بڑی خبر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کے مبینہ ایجنٹ جیفری ایپسٹین کی مزید دستاویزات جاری کرنے کے بل پر دستخط کر دیے ہیں، جو 20,000 صفحات پر مشتمل یہ دستاویزات ہوں گی جو اس کے حوالے سے موجود تھیں، اب انہیں میڈیا کے لیے اوپن کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس پر ٹرمپ نے دستخط کر دیے ہیں۔ ایپسٹین جو ہے ناظرین، جیفری ایپسٹین جو فائلز ہیں وہ ان کا ایک حصہ پہلے بھی جاری کیا جا چکا ہے، جس پر پاکستان اور ترکی سمیت کئی اسلامی ممالک میں ایک بھونچال آ گیا تھا، لیکن جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے اس کا بلیک آؤٹ کیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو ہم نے ان ای میلز پر بنائی تھی، وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جن دوستوں نے دیکھنا ہے جا کر وہ ہماری سابقہ ویڈیو جو دو دن پہلے ہم نے جاری کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیفری ایپسٹین کی 20,000 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ٹرمپ سے متعلق یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ وہ جیفری ایپسٹین کے جنسی استحصال اور جرائم سے آگاہ تھے۔ جیفری ایپسٹین کی ای میل اور دیگر دستاویزات کی جو پہلی قسط جاری کی گئی تھی، اس میں وہ ای میلز بھی شامل تھیں جو اس نے پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات سے قبل 31 جولائی کو کسی نامعلوم شخص کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ عمران خان عالمی امن کے لیے امام خمینی، ایردوغان، شی جن پنگ اور پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ جو ناظرین چونکہ یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ امریکی سی آئی اے اور اسرائیلی موساد کے لیے زندگی بھر کام کرتا رہا، اور اس دوران اس نے بہت خوفناک قسم کے جرائم کا بھی ارتکاب کیا، انڈر ورلڈ سے، انسانی اسمگلنگ سے، اور جو کم عمر لڑکیاں تھیں ان کے جنسی استحصال کے خوفناک نیٹ ورک کا یہ حصہ رہا، اور یہی وہ دھندے ہیں جن کے ذریعے یہ جو موساد اور سی آئی اے ہے یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ پھر اس کا کچھ طاقتور لوگوں سے جو انڈر ورلڈ کے اسی انٹرنیشنل مافیا کے لوگ تھے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، ان سے تنازع ہو گیا اور انہوں نے اسے انہی کیسز میں گرفتار کروا کے جیل کے اندر ہی مروا دیا، اور یہ مشہور کر دیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، یہ اپنے سیل میں پر اسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا اور اس کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس دفتر کر دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس رات ایپسٹین نے مبینہ خودکشی کی اس کے سیل کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ خراب تھے، اور سیل پر تعینات گارڈز نے یہ بیان دے دیا کہ جناب ہم رات کو سو گئے تھے، ہمیں بڑی نیند آ گئی تھی۔ تو یہ کام جو صرف پاکستان جیسے چھوٹے ممالک میں نہیں ہوتا، بڑا کہتے ہیں نا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ جو امریکہ میں جو نظام انصاف ہے وہ جو سیاست ہے اس کے اصولوں پر مبنی ہونے کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ صرف ایک آپ اسی جیفری ایپسٹین کی کہانی اور اس کے عبرتناک انجام سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں ملزم کو کس حد تک انصاف ملتا ہے، کیونکہ ایپسٹین کچھ بڑے لوگوں کے حوالے سے اعترافی بیان دینے والا تھا، ریکارڈ کروانے والا تھا عدالت میں، اس لیے اس سے پہلے ہی اس کی خودکشی کا یہ ڈرامہ کر دیا گیا، اور پھر اس حوالے سے کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی کہ وہ جو گارڈز تھے ان کو نیند کیوں آ گئی اور جو کیمرے تھے وہ کس نے خراب کیے تھے۔ ناظرین کرام،
اس لیے کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود اس خودکشی کو امریکہ میں ایک اندھا قتل سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے سن 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی یقینی کامیابی کو جیفری ایپسٹن کی طرف سے ایک بری خبر کہنے والے CIA کے اس مبینہ ایجنٹ کی ای میلز پر کوئی کوریج نہیں کی، اور اب اس کی دستاویزات کا دوسرا حصہ سامنے آنے پر صورتحال خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ناخوشگوار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایپسٹین جن طاقتور امریکیوں کی خدمت کرتا رہا ان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے، اور وہ ایپسٹین کے ان تمام جرائم سے آگاہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی۔ ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ حکومت کی گاڑی ہر نئے روز کے ساتھ نئی اسپیڈ پکڑتی جا رہی ہے، اور سانحہ مرید کے بعد 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ اس سے پہلے سانحہ ڈی چوک اور 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا تھا، اور ان سب چیزوں نے اسے ایک بدمست ہاتھی بنا دیا ہے موجودہ حکومت کو، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا۔ لیکن اب اس حکومت کی حالت اس گاڑی کی طرح ہے جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔ بڑی دلچسپ مثال دی ہے، بڑا ایک سمجھو کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے۔ بڑے سینئر اسٹرالوجر ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اسپیڈ بھی بے پناہ تیز ہے اور بریکیں بھی فیل ہو چکی ہیں، تو ایسی حالت میں گاڑی خود کو تو کسی بڑے تصادم کا شکار کر کے تباہ کرتی ہی ہے، وہ اپنے ساتھ بعض اوقات دوسری گاڑیوں کو یا سڑک کنارے موجود کسی دکان یا ورکشاپ کو بھی تباہ کر ڈالتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کی گاڑی ہے یہ خود تو تباہ ہوتی ہے، اپنے ساتھ اور کس کو لے ڈوبتی ہے۔ ناظرین، اس لیے یہ تو طے ہے کہ تباہی اس حکومت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ کس سے ٹکرا کر تباہ ہوتی ہے اور کس کا اپنے ساتھ نقصان کرتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر اور بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کرام کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سخت ترین قید تنہائی میں سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ علم نجوم اور روحانی علوم کے مطابق وہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی انتہائی طاقتور پوزیشن میں ہیں، اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتور شخصیات کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور موجودہ حکومت کا جو 10 سالہ منصوبہ ہے وہ صرف شیخ چلی والے خواب ہیں۔ 10 سال تو ناظرین ایک طرف رہے، یہ حکمران اب 10 ماہ بھی نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو آسرے میں رکھنے کے لیے جو جھوٹ بولے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جتنا سے زیادہ یہ ٹائم نکال سکتے تھے وہ نکال چکے ہیں۔ اب انہیں اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں، ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی، اور یہیں سے ان کے خاتمے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ان کی جو بریک فیل والی گاڑی ہے وہ آنے والے چند ماہ کے دوران اچانک کسی سے ٹکرا کر سڈن ڈیتھ یعنی اچانک موت کا شکار ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حشر بھی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد والا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ پیش گوئی جو معروف ماہر علم نجوم اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکمران آنے والے دنوں میں بڑے خوفناک دھوکے کھانے والے ہیں۔ ایک دھوکہ وہ یہ کھائیں گے جو دھوکہ ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے انہیں کو دور سے نہیں ملیں گے،
یہ دھوکے یہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یا انہوں نے امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے ہیں؟ ایسا کہنا ہے ان شخصیات کا جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف، میاں نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، سب نے ایک دوسرے کو جو جھوٹے آسرے کروائے ہوئے ہیں وہ ان پر اب پورا نہیں اتر سکیں گے اور جلد ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہونے والے ہیں۔ ایک دوسرے سے کیے گئے ان جھوٹے وعدوں کا اثر ان وعدوں پر بھی پڑے گا جو جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشترکہ ملاقات میں کروائے تھے۔ اب اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا ناظرین کہ یہ پورا ڈھانچہ نہ صرف اندرون ملک اچانک جھٹکے کھانے لگے گا، بلکہ اس سیٹ اپ کو بیرون ملک واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس سے جو طاقت مل رہی تھی ان جھوٹے وعدوں کی وجہ سے، یہ جب اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جب وہ جھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکیں گے، تو جو عالمی جو ایک سمجھ لیں کہ ایک جنریٹر سے ان کو بجلی آ رہی تھی وہ جنریٹر پیچھے سے بند ہو جائے گا اور یہ جو بلب چمک رہا ہے اس کی روشنی یکدم گل ہو جائے گی۔ یہ پورا سیٹ اپ ہی پھر اگلے 2-3 ماہ کے اندر دھڑام سے نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عمر فاروق کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی کا تاثر درست نہیں، وہ جیل میں بیٹھا اہم ترین ملاقاتیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ بات راز میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سارے سیٹ اپ کا تیا پانچا ہو جائے گا جو ہی یہ معاملات اپنی تکمیل تک پہنچیں گے۔ جو طاقتور لوگ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے، اور رات کے وقت انہیں ملنے کے لیے آنے والے پر اسرار ملاقاتی پاکستان کو موجودہ دلدل سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا کوئی پکا انتظام کرنا چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے صلاح مشوروں کے لیے آتے ہیں، اور اس حوالے سے جو صورتحال میں اچانک ایسی تبدیلی آئے گی کہ دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا بھی اور آسٹرالوجرز کا بھی۔ ناظرین، لاہور کی جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں جن کی ہم اکثر ویڈیوز اور تفسیرات پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، حضرت بابا جی داتا دربار والے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو دنیا میں تشکیل پانے والے نئے عالمی اسٹریٹجک بلاک کی مکمل سپورٹ اور سرپرستی حاصل ہو چکی ہے، اور اسی بلاک نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہونے جا رہی تھی اس کو رکوایا ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ ترکی، ایران، روس اور چین اس عالمی بلاک کے صف اول کے ممالک ہیں، اور پاکستان کی موجودہ فوجی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے میں ان 4 ممالک کی جو فوجی طاقت ہے، ان 4 ممالک کا جو اعلانیہ اور خفیہ تعاون ہے اس کا مرکزی کردار ہے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں میں روس کے انجن لگے ہوئے ہیں، اور بھی کئی حساس شعبوں میں پاکستان روسی اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیفنس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے، اور ترکی کے ساتھ بھی پاکستانی فضائیہ، نیوی اور ڈرون طیاروں کے کئی پروجیکٹس مشترکہ ہیں، اور پاکستان کا 75 سے 80% تک جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ چینی ساختہ ہے، اور وہ طیارے بھی پاکستان نے چین ہی سے لیے تھے J-10C، جن کی قیمت عمران خان نے ادا کی تھی اپنے دور حکومت میں، کیونکہ نواز شریف اور زرداری نے اپنے پچھلے 10 سالوں میں یہ بہانہ بنا کر یہ $1.5-2 ارب نہیں دیے تھے کہ جناب ملک کے حالات معاشی طور پر خراب ہیں، لیکن عمران خان نے چونکہ یہ ادائیگی کی اور اس کے بعد یہ طیارے پاکستان کو ملے، تو ان طیاروں نے جو کارکردگی دکھائی وہ بھی دوست ملک چینی ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ یوں پاکستان نے جو بھی ناقابل تسخیر قوت حاصل کی ہے وہ اس نئے اسٹریٹجک بلاک کی وجہ سے ہے، یہ کہنا ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیاسی تنہائی کا شکار ہے وہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ حضرت بابا جی دادا دربار والوں کا کہنا ہے کہ چین اور روس کا یہ اسٹائل نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ویسا اعلانیہ تعلق رکھیں جس طرح کا اعلانیہ تعلق امریکہ اور برطانیہ رکھتے ہیں، لیکن روس و چین کا اسٹریٹجک تعلق ایور گرین اور خفیہ ترین ہوتا ہے،
اور اب اس تعلق کے اعلانیہ ثمرات کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھارت کو پاکستان پر حملے کی دوبارہ جرت ہو رہی ہے، اور نہ ہی افغانستان ایک حد سے آگے بڑھا ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ روسی صدر پیوٹن نے سمجھ لیں کہ ان پر اس جلتی پر تیل ڈالنے کی بجائے جلتی پر پانی ڈالا ہے، اور جو جنگ ہے وہ ٹل گئی ہے۔ اور پاکستان میں ناظرین اچانک بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور جو بنگلہ دیش میں حالات پیدا ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی خود بنگلہ دیش کا میڈیا، خود بھارت کا میڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے۔ تو پھر ویسی ہی کم و بیش صورتحال پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس میں ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آن بورڈ ہوگی، جس طرح بنگلہ دیش میں تھا کہ آخر وقت میں پھر بنگلہ دیش کی فوج جو ہے اس نے مظاہرین کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کو شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی چند گھنٹوں کے نوٹس پر اسی طرح ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا جس طرح شیخ حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ وہ ہنگامی حالات میں دبئی جاتے ہیں یا دوحہ قطر، بہرحال انہیں اور افراتفری میں ہی اسی طرح ملک سے بھاگنا ہوگا جس طرح شیخ حسینہ واجد بھاگی تھی، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ اسی حوالے سے جو مزید ناظرین کو پیش گوئیاں یا اپڈیٹس آئیں گی وہ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔